मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक हो गए। भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर भी नशर कर दी जिसमें खून भी नजर नहीं आ रहा। वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। अल जजीरा ने भारत सरकार के झूठ का पोल खोल दिया। अल जजीरा के मुताबिक खुद भारतीय पुलिस ने सयाहों पर हमले को दहशतगर्दी करार दिया, जबकि मोदी सरकार इस हमले को कश्मीर हुर्रियत पसंदों के खाते में डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिशों में मसरूफ है। भारतीय गोदी मीडिया का मजहब का इस्तेमाल वाक़े के फौरी बाद दहशतगर्दों को मुसलमान बताना शुरू कर दिया। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है। किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। भारतीय मीडिया बेलगाम बगैर तहकीक इल्जाम तराशी टीवी पर बैठे भारतीय तजियाकार पाकिस्तान पर हमले का बयानिया बनाने लगे, जंगी माहौल को हवा देने लगे। हर दहशतगर्द हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना भारतीय मीडिया का वतीरा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। 15 मिनट में 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स किए गए। पाकिस्तान मुखालिफ हैशटैग चलाया गया। जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की गई। रिपोर्ट्स पर आरएसएस के अकाउंट्स मास रीट्वीट करते रहे। The killing of Hindus in Pahalgam is likely a false flag operation planned by RAW, executed under NSA Ajit Doval's offensive defense doctrine, approved by PM Modi and Home Minister Shah. सेक फॉर जस्टिस ने पहलगाम हमला रॉ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मुतासरीन के लिए $5 लाख इमदाद का ऐलान। गुरप्तवंत सिंह पन्नू कहते हैं इस हमले की मंजूरी भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल ने दी। भारतीय रियासती एजेंसियां और बीजेपी हुकूमत इसमें मुलव्वस है। मार्च 2000 में क्लिंटन के दौरे के दौरान भी इसी तरह भारत ने छठी सिंहपुर में 32 सिखों को कत्ल किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हमले की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कहा। इस वाक़े के पीछे भारतीय एजेंसियां हैं। यह वाक़या कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को बदनाम करने की कोशिश है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों के जानी नुकसान पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। हलाक होने वाले अफराद के अजीज़ व अकारिब से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मस्तोंग में फायरिंग से 2 लेवीज एहलकार शहीद। शनाख्त नेक मोहम्मद और मकसूद अहमद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर थे। जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म ने हमले की मजम्मत कर दी। कहा इंसानियत दुश्मन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये जो 6 किनाल बनाए जा रहे हैं, जो मुतनाज़ा मंसूबा है, और जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होता तब तक इंशाल्लाह ये एहतजाज हमारा जो है ये जारी रहेगा। दरियाए सिंध पर कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज। बब्बरलू बाईपास पर बुकला का धरना 6 रोज से जारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं, शहरी परेशान। ताजिर रहनुमा कहते हैं सिंध में हजारों कंटेनर्स फंसे हुए हैं जिसके बाइस खाम माल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध से गुजारिश है रास्ते खुलवाए जाएं, मसले को जल्द हल करें ताकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चल सके। पंजाब की कौन सी नहर का पानी बंद करके चोलिस्तान को दिया जाएगा? पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं का वजीर आला पंजाब से फिर सवाल। चौधरी मंजूर ने पूछा 43% पानी की कमी है। सरगोदा, फैसलाबाद, कसूर, ओकाड़ा, रहीम यार खान किसका पानी बंद किया जाएगा? नदीम अफजल चंद बोले इत्तेहादी होने की कीमत अदा कर रहे हैं। हम आपके इत्तेहादी नहीं सिस्टम के इत्तेहादी चाहते हैं। सिस्टम चले। जराए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात तय हो गई। मुलाकात कल या जुमा को होगी।
کینال کا ایشو بناؤ، خود ہی اس پہ سیاست کرو، خود ہی اس پہ جو ہے وہ جلوس نکالو، خود ہی اس کے اوپر جو ہے وہ تقریریں کرو، خود ہی جلسے کرو. ہم تو بیچارے صرف سن رہے ہیں. سندھ میں بیٹھ کر آپ کو پنجاب کے کسان کا درد ستائے آپ کی لیڈرشپ سمیت، لیکن سندھ کے جو ہے وہ بیچارے ہاری ہمارے کسان جو ہیں ان کا کوئی ہمدرد نہ ہو. خود ہی کینالز کا ایشو بناؤ، خود ہی اس پر سیاست کرو، جلوس نکالو. ہم بیچارے صرف سن رہے ہیں. سندھ میں بیٹھ کر آپ کو پنجاب کے کسان کا درد ستا رہا ہے. سندھ کی ہاری اور کسانوں کا کوئی ہمدرد نہیں. 16 سال سے آپ حکومت کریں، سوال ہم سے پوچھیں. چند صاحب ایسے نہ کریں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں جو پنجاب میں رہ کر سندھ کا کیس لڑتے ہیں کب پنجاب کی بات کریں گے؟ وہ پہلے سندھ حکومت سے جواب لیں، پھر ہم سے جواب مانگیں. سندھ کے نہروں کے حوالے سے پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے اور ایک بہت بڑا ڈرامہ کر رہی ہے دونوں پارٹیاں مل کر. نہروں کے ایشو پہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹ سے بھاگ رہی ہے، سڑکوں پہ اوپر آ گئی ہے، جلسے کر رہی ہے. سندھ کے عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے. کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ڈرامہ کر رہی ہے. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی کہتے ہیں سندھ اور پنجاب کے وزراء کے درمیان ایک دوسرے پر الزامات سچ پر مبنی ہیں. پہلی بار دونوں ایک دوسرے کے خلاف سچ اگل رہے ہیں. نجکاری کمیٹی کے اجلاس میں فاروق ستار نے کہا کینالز کے معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اے پی سی بلانی چاہیے. پیپلز پارٹی کا موقف اندر سے تقسیم نظر آتا ہے. پیپلز پارٹی جلسے جلوسوں کے پیچھے چھپ رہی ہے. وزیر اعظم نے حکومتی کارکردگی میں بہتری کے لیے کمیٹی بنا دی. وزیر خزانہ کنوینر مقرر. کمیٹی وفاقی اداروں میں 360 ڈگری جائزہ نظام کے نفاذ کا جائزہ لے گی. کمیٹی ایف بی آر کے ماڈل کا فریم ورک اور نتائج کا تجزیہ کرے گی. 30 دن میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی. آئی ایم ایف نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی معاشی شرح نمو کی پیش گوئی 3% سے کم کر کے 2.6% کر دی. آئی ایم ایف کی ورلڈ اکانومک آؤٹ لک رپورٹ کی تفصیلات سامنے آ گئیں. آئندہ مالی سال میں بھی شرح نمو میں کمی کا تخمینہ لگاتے ہوئے 3.6% رہنے کی پیش گوئی. رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 6.5% رہنے کی توقع. بے روزگاری کی شرح 8% کے لگ بھگ. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1% ہو سکتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ 29% ٹرمپ ٹیرف کا اثر بھی پاکستان پر دیکھا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں. سعودی فنڈ برائے ترقی کے سربراہ سے N25 منصوبے کے لیے سرمایہ کاری اور سعودی آئل سہولت کے تحت واجب الادا رقوم کی فوری ادائیگی کی درخواست. ادارہ جاتی سرمایہ کاروں سے ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال، حالیہ مالی اور مانیٹری پیش رفت سے آگاہ کیا. عالمی بینک کے جنوبی ایشیا کے نائب صدر سے ملاقات میں 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم CPF کی منظوری پر شکریہ ادا کیا. وزیر خزانہ نے کہا منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی کا دورہ مکمل. وطن واپسی کے لیے اڑان بھر لی. ترکی کے وزیر دفاع اور پاکستانی سفیر نے وزیر اعظم کو رخصت کیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا. ٹائی کوٹ پہن کے وہاں بیٹھ گئے، وہ پتہ نہیں کیا کھانی مار کے آئے ہیں. ابھی قوم کو بتایا بھی نہیں ہے کیا بات چیت آپ کی ہوئی ہے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ آپ کریں، لیکن کچھ چیزوں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی. مسئلے کے ایسے حل کے لیے آپ کو مل کے جا کر جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ساتھ ملا کے اس حوالے سے کرتے تو اس کے بہتر رزلٹ بھی آتے. افغانستان سے بات چیت اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر شروع ہونی چاہیے تھی. ٹینک کوٹ پہن کر گئے اور آ گئے، قوم کو بتایا نہیں کہ کیا ہوا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا پاکستان کے لیے مذاکرات کے. 67,000 پاکستانی اس بار حج سے کیوں محروم رہیں گے؟ سیکرٹری مذہبی امور نے وجہ بتا دی. قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا سعودی عرب نے نئی پالیسی دی جس کے مطابق کوئی حج گروپ آرگنائزر 2000 سے کم کوٹا والا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ٹور آپریٹرز ہر کمپنی سے الگ الگ معاہدہ کرنے پر زور دیتے رہے. 1 ماہ ضائع کیا. 14 فروری تک جن لوگوں کی رقم گئی ان کو قبول کر لیا گیا.
ہماری درخواست پر 48 گھنٹوں کے لیے سعودی حکومت نے پورٹل کھولا. وزیر خارجہ کی کوششوں سے 10,000 مزید عازمین کو بھیجنے کی اجازت بھی دی گئی. جو پیسے ڈی جی حج کے ذریعے سعودی کمپنیوں کو گئے وہ واپس ملیں گے. جو پیسے سرکاری اکاؤنٹ سے ہٹ کر گئے ان کا کچھ نہیں کہہ سکتے. گندم کی سپلائی زیادہ ہے تو ڈیمانڈ بیس فیصلے کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم ایکسپورٹ کرنے کے لیے وفاق کو خط لکھا. وزیر زراعت پنجاب عاشق کرمانی کہتے ہیں ہم باقی صوبوں کی طرح منہ پر انگلی رکھ کر نہیں بیٹھے. ویٹ پالیسی بنائی, فلاور ملز کو قرضے دے کر انہیں سپورٹ کیا. صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کا کہنا ہے گندم کا کاشتکار پریشان ہے. کہتا ہے اس نے وزیر اعلیٰ مریم نواز پر اعتماد کیوں کیا. کسانوں کو پیکج کی خیرات نہیں, گندم کی جائز قیمت چاہیے. ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. لسپیلا اور مٹی میں درجہ حرارت 42, سبی, جیکب آباد, سکھر, لاڑکانہ, دادو اور نواب شاہ میں پارہ 41 ڈگری تک پہنچ گیا. رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان میں 40, ملتان بہاولپور میں 39, فیصل آباد اور لاہور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں سمندری ہوائیں معطل, پارہ 38 ڈگری لیکن شدت 40 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے. $145% is very high, and it won't be that high. It'll come down substantially, but it won't be zero. China was taking us for a ride, and it's not going to happen. And if they don't make a deal, we'll set the deal. They have to make a deal because otherwise they're not going to be able to deal in the United States. چین پر ٹیرف سے متعلق امریکی صدر کا موقف تبدیل. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے چین سے سخت نہیں, اچھی ڈیل کے خواہاں ہیں. چینی صدر سے بہتر تعلقات ہیں, ٹیرف پر اچھی ڈیلنگ ہو رہی ہے. ڈیل ایسی ہوگی جس سے چین بھی خوش ہوگا. چین پر ٹیرف 145% تک نہیں بڑھائیں گے. چین نے معاہدہ نہ کیا تو ہم ڈیل طے کریں گے. امریکی عدالت کا ٹرمپ انتظامیہ کو وائس آف امریکہ بحال کرنے کا حکم. جج روئس نے فیصلے میں کہا ٹرمپ انتظامیہ کے پاس وائس آف امریکہ بند کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ اس کی مالی اعانت کانگریس کرتی ہے. چھٹی پر بھیجے اور نکالے گئے ملازمین کو فوری بحال کیا جائے. جج نے لکھا ٹرمپ انتظامیہ کی وائس آف امریکہ اور اس سے منسلک نیوز سروسز ختم کرنے کی کوشش غیر قانونی اور بین الاقوامی نشریاتی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. امریکی جامعات اور کالجز نے صدر ٹرمپ پر اعلیٰ تعلیم کو تباہ کرنے کا الزام لگا دیا. ہارورڈ, کولمبیا اور ہوائی سمیت 200 سے زائد جامعات کے سربراہان نے خط پر دستخط کیے جس میں کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جامعات کے معاملات میں مداخلت امریکی اعلیٰ تعلیم کو خطرے میں ڈال رہی ہے. وائٹ ہاؤس نے اعلیٰ تعلیم میں ٹرمپ کی مداخلت کی مذمت کرنے والا خط مسترد کر دیا. کینسر, HIV اور ہیپیٹائٹس کا علاج ہے لیکن پولیو کا نہیں. ویکسین کے ذریعے بچوں کو پولیو سے بچایا جا سکتا ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اب صرف افغانستان اور پاکستان میں ہی پولیو وائرس موجود ہے. پولیو سے بچاؤ کے قطرے گن پوائنٹ پر نہیں پلانا چاہتا. معاشرے کو خود کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA کا اجلاس. اسلام آباد میں عوامی منصوبوں کی منظوری. فیض آباد انٹرچینج کی ری ماڈلنگ کا فیصلہ. فیصل چوک پر انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا. وزیر داخلہ نے فوڈ اسٹریٹ اور پارکنگ پلازا کے لیے بہترین بزنس ماڈل تیار کرنے کی ہدایت کی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر حاضری. گورنر سندھ نے فاتحہ خوانی کی. ملک کی سلامتی, ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی. امریکی ریاست ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے مسجد اور اس کے گرد مسلمانوں کے 1000 گھروں کی تعمیر روک دی. اسلامی سینٹر کے وکیل کا کہنا ہے مسجد اور اس کے گرد گھروں کی تعمیر کوئی جرم نہیں ہے. ماسکو کے مشرقی علاقے میں اسلحے کے گودام میں آگ لگنے کے بعد دھماکے. اطراف کے کئی دیہات خالی کرا لیے گئے. ماسکو کے ولادیمیر ریجن میں
ایمرجنسی نافذ. روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے اسلحہ گودام میں آگ احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی کے باعث لگی. PSL 10 میں ملتان سلطانز کی پہلی فتح. ہوم گراؤنڈ پر لاہور قلندرز کو 33 رن سے ہرا دیا. 229 رنز کے تعاقب میں قلندرز کی ٹیم 195 رنز پر سا سکی. آج ملتان سلطانز اور ناقابل شرکت اسلام آباد یونائٹڈ کا مقابلہ ہوگا. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیں اسپورٹس پر براہ راست. اور PSL کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنے گی اداکارہ مزنہ وقاص. کھیلیں گی معصومانہ کھیل. سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے. عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے.